नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम हकीम कारी इरफान सईद अल सईद दवाखाने से हाज़िर हूँ। नाज़रीन, उम्मीद है आप बिल्कुल खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुशखुरम होंगे। आज का जो हमारा मौजू है कि इंसानी सेहत को हम किस तरह दुरुस्त रख सकते हैं और उसके लिए नाश्ते की कितनी अहमियत है। नाश्ता इंसानी सेहत के लिए बहुत अहम और लाजमी है, लेकिन आजकल के हमारे दोस्त इसके बरक्स ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ये मेरी वीडियो आपके लिए बहुत कीमती होगी, थोड़ी लंबी ज़रूर होगी, लेकिन आप जब इसको मुकम्मल सुनेंगे और इस पर अगर अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह दुआओं में याद करेंगे और आपको इससे बहुत नफ़ा हासिल होगा। सबसे पहले आपको बताऊं कि सुबह का नाश्ता हम किस तरह करना चाहिए और भरपूर ग़िज़ाओं के साथ सुबह का नाश्ता हमें करना चाहिए। जो दोस्त नाश्ता नहीं करते ये बहुत बड़ी गलती में हैं, इनकी सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह है। अक्सर दोस्त सुबह चाय और बेकरी से रस केक या बिस्कुट या पापे वगैरह से नाश्ता करते हैं। ये नाश्ता उनके लिए नुकसानदेह है। इसकी ज़रूरत बिल्कुल इंसानी जिस्म को नहीं है। ये सिर्फ हमारा मन है, हमारा ज़हन है कि हमने चाय और पापे या रस केक से नाश्ता करना है, लेकिन इसके सिर्फ नुकसान ही नुकसान हैं। मेरे दोस्तों, जो नाश्ता हमें करना चाहिए वो बहुत उम्दा और बहुत अच्छा और कीमती ग़िज़ाओं के साथ नाश्ता करना चाहिए। ये नाक़िस जो बेकरी के रस केक या बिस्कुट या पापे वगैरह से नाश्ता करते हैं, उनको जो सबसे पहले बीमारियां पकड़ती हैं, वो चंद बीमारियों के नाम मैं आपके सामने बता देता हूं। आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कितनी ख़तरनाक बीमारियों को जन्म देने वाली चीज़ें हैं। लिहाजा सबसे पहले तो ऐसे दोस्त ये नोट करें कि अक्सर ऐसे लोगों को जो पापे और चाय सुबह निहार मुँह नाश्ता समझकर करते हैं और दोपहर को खाना खाते हैं, तो इनको अक्सर कैंसर, कमज़ोरी, जिस्म के अंदर सुस्ती और पट्ठों का खिंचाव और बिनाई की कमज़ोरी, क़ुव्वत मर्दाना की कमी, इन दोस्तों का जहन भी कमज़ोर होता है, मैदे की कमज़ोरी, दिमाग की कमज़ोरी, जिगर खून कम बनाता है। ये कम से कम मैंने आपको 10 चीज़ों का बताया जो नाश्ता ना करने वालों के लिए नुकसानदेह और ये बीमारियां उनको अक्सर जन्म ले के आती हैं उनके जिस्म के अंदर। लिहाजा मेरी आप दोस्तों से गुजारिश है, नाश्ता भरपूर और अच्छी ग़िज़ाओं के साथ करें। आजकल तो छोटे बच्चों के लिए भी ही आदत बन चुकी है, उनकी आदत बना दी है माँ बाप ने कि घर के अंदर पापे लेके रख देते हैं या रस केक लेकर रख लेते हैं और सुबह सुबह चाय बनी और बच्चे ने नाश्ता किया और स्कूल चला गया। जब दोपहर दिन को वापस आया तो फिर आके उसने खाना खाया। मेरे दोस्तों, ये बहुत नुकसानदेह है बच्चों के दिमाग और पट्ठों के लिए और जहन के लिए, बिनाई के लिए इंतहाई नुकसानदेह ग़िज़ाएँ हैं। लिहाजा आप कोशिश करें इस तरह बिल्कुल बच्चों को नाश्ता ना दें। भरपूर ग़िज़ाओं से जब नाश्ता देंगे तो इंशाअल्लाह आपके बच्चे चुस्त और चालाक होंगे और पढ़ाई में भी बहुत आगे जाएंगे। कोशिश करें अच्छी ग़िज़ाओं के साथ बच्चों को नाश्ता दें। अच्छी ग़िज़ाएँ कौन कौन सी हैं जो नाश्ते के लिए बहुत ज़रूरी और फ़ायदेमंद हैं, वो चंद मैं आपके सामने बयान कर देता हूँ। सबसे पहले तो आपको
پتہ ہے چھولے اچھی غذا ہے، ناشتہ ان سے اچھا ہو جاتا ہے اور انسانی جسم کے لیے بھی بہت اچھی چیز ہے، اور اس کے اندر بہت سارے وٹامن پائے جاتے ہیں جو خاص طور پہ بچوں کے لیے تو بہت ہی مفید ہیں۔ اور اس کے علاوہ پائے وہ بھی بہت اچھی چیز ہے اور بہت قیمتی چیز ہے، بچوں کے لیے، بڑوں کے لیے، سب کے لیے بہترین چیز ہے۔ اور اس کے علاوہ نہاری، ناشتہ نہاری کے ساتھ کرنا وہ بھی بہت اعلیٰ چیز ہے اور بہت قیمتی چیز ہے، اس میں بھی بہت سارے وٹامن پائے جاتے ہیں۔ اور اسی طرح انڈا آملیٹ یہ بھی ناشتے کے لیے بہت اچھی غذاؤں میں شامل ہے۔ ہمیں چاہیے اچھی غذاؤں کے ساتھ بچوں کو ناشتہ کروا کے پھر اسکول بھیجیں۔ لیکن یہاں ایک بات کرتا چلوں جو آپ نے غور سے نوٹ کرنی ہے اور اپنے دماغ کے اندر کمپیوٹر کی طرح فٹ کر کے رکھنی ہے، اس کو بالکل نہیں بھولنا۔ مثال کے طور پہ ہم نے بچوں کو پائے کے ساتھ ناشتہ دیا یا انڈوں کے ساتھ دیا یا مکھن یا شہد کے ساتھ ناشتہ کرایا، لیکن ہم نے صبح پراٹھا ان کے لیے بنا کے جتنی بھی اچھی غذا، نہاری ہو گئی، یہ سب چیزیں میں سے جو بھی چیز آپ دینا چاہیں، لیکن پراٹھا اور نان بالکل نہ دیں۔ ہمارے کراچی کے شہر میں بہت زیادہ دوست صبح نان کے ساتھ ناشتہ کرتے ہیں یا پراٹھے کے ساتھ ناشتہ کرتے ہیں، لیکن پراٹھا اور نان ان غذاؤں کے لیے کوئی فائدہ مند ثابت نہیں ہے۔ یہ غذا اگر آپ دیں گے اور پراٹھا اور نان دیں گے تو یہ بھرپور صحت کو نقصان دیں گی، بلکہ الٹا فائدہ بالکل نہیں دیں گی۔ لہذا جو دوست پراٹھا کھاتے بھی ہیں تو ان کو چاہیے پراٹھے کے اوپر بالکل پانی نہ پئیں، اور پراٹھا کھانے والے دوست دوپہر کو تو کھانا بالکل ہی نہ استعمال کریں، چکنائی جسم کے اندر بہت زیادہ ہو جاتی ہے اور اسی کی وجہ سے موٹاپا اور مختلف بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ آج آپ کو یہ چیز ضروری سمجھ کے میں بتا رہا ہوں کہ اپنے بچوں پر رحم کریں اور کوشش کریں ان کو چپاتی سے یا روٹی کے ساتھ ناشتہ دیں، اور ساتھ جو غذا بھی دیں، مکھن دیں، شہد دیں یا چھولے دیں، ان کے ساتھ بچے ناشتہ کر کے پھر اسکول جائیں۔ اور ناشتہ کوشش کریں اپنے بچوں کو فل کروائیں، ناشتے میں کمی بالکل نہیں ہونی چاہیے۔ جب بچے اسکول سے واپس آئیں، اگر آپ کے پاس حیثیت ہے تو ان کو فروٹ وغیرہ دوپہر کو کھانے کو دیں، اگر نہیں ہے تو آپ دوپہر کو دودھ ان کو دیں، بس دوپہر کو دودھ سے وہ گزارا کر لیں اور شام کو ان کو کھانا کھلائیں۔ اگر اس طرح آپ نے کیا تو انشاءاللہ بیماریاں تو بالکل قریب آتی ہی نہیں ہیں۔ میرے ایک دوست ہیں جو بہاول نگر شہر کے رہنے والے، الحمدللہ 1 سال سے وہ اسی ترتیب سے اپنے بچوں کو ناشتہ کرواتے ہیں اور پابندی کے ساتھ اس ترتیب سے چل رہے ہیں الحمدللہ۔ جب اسکول کے اندر ایک ڈاکٹر آیا بچوں کی چیکنگ کے لیے، دیکھنے کے لیے کہ کون سے بچہ کس لیول کے، الحمدللہ اے لیول کے اندر اس کے بچے تھے صحت کے اعتبار سے۔ لہٰذا آپ کوشش کریں کہ ناشتہ بچوں کو بھرپور غذاؤں سے اور خود بھی بھرپور غذاؤں سے کریں، اور دوپہر کو ہلکے پھلکے فروٹ استعمال کروائیں، اور عصر کے بعد یعنی نماز عصر کے متصل بعد ان کو دودھ آپ پلوا دیں، دودھ دے دیں۔ اب وہ دودھ استعمال کر لیں اور مغرب کے بعد ان کو کھانا مل جائے تو انشاءاللہ یہ بچوں کی صحت کے لیے بہت بہتر اور بہت اعلیٰ ہوگا۔ اس سے بچوں کا جگر خون بھی بنائے گا اور کوئی کمزوری نہیں ہوگی اور بینائی بھی تیز ہوگی، پڑھنے میں بھی یہ بچے بہت چست اور چلاک ہوں گے۔ باقی آپ کو ساتھ یہ باتیں بتانی ہیں کہ اگر بالفرض اس دوران پھر بھی کوئی کمزوری کا مسئلہ بنتا ہے تو چند چیزیں ایسی ہیں جو میں آپ کو ابھی شیئر کر دیتا ہوں کہ پہلے اگر خون کی کمی اس کی ترتیب کرنے کے بعد بھی اگر جسم کے اندر بڑا ہو یا چھوٹے بچے ہوں آپ کو محسوس ہو کہ خون کی کمی ہے تو ان کو چاہیے کشتہ فولاد صبح نہار کو دودھ سے استعمال کریں یا پھر شربت فولاد عرفانی استعمال کریں تاکہ خون کی کمی پوری ہو جائے۔ جب خون کی کمی پوری ہوگی تو انشاءاللہ یرکان جیسے موذی مرض سے بھی ہمیں نجات ملے گا، ہماری صحت
بہت بہتر ہوگی اور ہم ایک اچھی شخصیت کہلانے کے لائق ہوں گے۔ اس کے علاوہ ایک بات تو خون کی کمی، دوسری بات یہ ہے کہ اکثر جوان آج کل یہ کہتے ہیں کہ وزن بڑھ رہا ہے بغیر کسی اس کے پریشانی ہو رہی ہے۔ اس طرح اگر پہلے تو آپ جو میں نے آپ کو ناشتے کی اور دوپہر کی اور شام کی روٹی کی ترتیب بتائی ہے کھانے کی، عمل کریں گے تو انشاءاللہ بالکل ہی نہیں ہوگا۔ لیکن پھر بھی اگر کوئی مسئلہ ہو، موٹاپا چڑھ رہا ہو، جسم پر چربی چڑھ رہی ہو، تو اس کے لیے آپ کو چاہیے شہد گرم پانی میں صبح نہار منہ 1 سے 2 چمچہ شہد اور 1 گلاس پانی میں روزانہ استعمال کریں۔ چند دن استعمال کرنے سے اگر آپ کو موٹاپا چڑھ رہا ہے تو وہ بالکل ہی نہیں چڑھے گا، تو صحت کافی بہتر ہوگی۔ اس کے علاوہ اگر بار بار پیشاب آ رہا ہے یا بچوں کو رات کو پیشاب بستر پر نکل جائے تو اس کے لیے آپ معجون فلاسفہ رات کو استعمال کریں، انشاءاللہ اس سے پیشاب کی تکلیف فوراً ختم ہو جائے گی۔ تو اسی علاج کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر آپ یہ دیکھ رہے ہیں بچے جوان ہیں، 11-12 سال ان کی عمر ہو گئی ہے اور ان کو روزانہ احتلام ہو جاتا ہے، جریان ہے، دھات ہے، کیونکہ وہ بھی ایک کمزوری کا سبب ہے، لہٰذا اس کو ختم کرنے کے لیے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم بچوں کو رات کو معجون آرد خرما کا 1 چمچہ کھلا دیں۔ چند دن کھلانے سے انشاءاللہ یہ احتلام کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ اگر کسی بڑے آدمی کا مسئلہ ہے، وہ ان ناشتے کی ترتیب اور کھانے کی ترتیب پر عمل کر کے پھر اگر اس کو یہ مسئلہ ہے تو اس کو چاہیے کہ رات کو معجون آرد خرما اور صبح نہار منہ صفوف مغلظ جس کے اندر سالب مصری، سالب پنجاب، موسی سفید 1 چمچہ گرم دودھ سے صبح نہار منہ استعمال کرے، اور عصر کے بعد گوشتہ مرجان کیپسول خالی میں بند کر کے 500 ملی گرام گرم دودھ سے استعمال کرے۔ چند دن کے استعمال سے یہ بیماری بالکل ختم ہوگی اور آپ حیران ہوں گے اور بہت خوشی ہوگی، خود آپ اپنے گھر میں علاج کرنے والے بن جائیں گے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی دوست یہ کہتا ہے کہ اسی ترتیب سے وہ اپنے معاملات چلا رہا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ نیند بہت کم آتی ہے، تو اسے کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کو چاہیے خمیرہ غازبان امبری رات کو 1 چمچہ گرم دودھ کے ساتھ سوتے وقت استعمال کرے، انشاءاللہ بہترین اس کو نیند آئے گی اور بغیر کسی پریشانی کے اس کو نیند آئے گی۔ اگر اس کے علاوہ کوئی دوست یہ کہے کہ میری مردانہ قوت ختم ہو گئی ہے اور وہ ناشتہ بھی ٹائم پر کر رہا ہے بھرپور غذاؤں کے ساتھ اور دوپہر کو فروٹ بھی استعمال کر رہا ہے اور رات کو کھانا بھی ٹائم پر کھا رہا ہے، پھر کہتا ہے کہ مردانہ طاقت ختم ہو چکی ہے، تو ان کے لیے میں ایک بہترین آپ کو فارمولہ بتاتا ہوں، وہ خود بنا کے استعمال کریں، کسی قسم کی کوئی اور ان کو دوائی کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اس کے لیے آپ عقر کرا 20 گرام، زعفران 10 گرام اور عنبر 3 گرام ان کا پاؤڈر بنا کے کیپسول بھر کے رات کو 1 کیپسول گرم دودھ سے استعمال کریں۔ چند دن سے انشاءاللہ قوت مردانہ بھی مکمل بحال ہو جائے گی۔ تو میں آپ کو چند چیزیں جو بتائی ہیں یہ بہت قیمتی اور اعلیٰ ہے، اور آپ اگر اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ دعاؤں میں یاد کریں گے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ہمارے پٹھوں کا کھچاؤ ہے اور سستی ہے، جسم میں خشکی ہے اور قبض ہے۔ پہلے تو جو ترتیب میں نے آپ کو دن کے گزارنے کی بتائی ہے، اگر آپ نے اس پر عمل کر لیا تو آپ کو کسی قسم کی کوئی کمزوری، کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ لیکن اگر پھر بھی کوئی مسئلہ پیدا ہو تو اس کے لیے آپ سب سے پہلے روغن زیتون لیں، 1 سے 2 چمچہ رات کو گرم دودھ کے اندر ڈال کے استعمال کریں۔ چند دن کے استعمال سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے آپ کے جسم کے اندر سے خشکی جب ختم ہوگی تو قبض ختم ہو جائے گی۔ جب قبض ختم ہوگی تو انشاءاللہ آپ کے جسم کے اندر چستی ہوگی اور آپ کو کوئی قسم کی پریشانی بالکل نہیں ہوگی۔ آپ اپنے آپ کو ایک جوان اور ہلکا پھلکا انسان محسوس کریں گے۔ روغن زیتون کے بہت فائدے ہیں اور اس سے استعمال کرنے سے
آپ کو کچھ اور بھی فائدے ہوں گے، جیسے کہ اگر آپ کے گردے میں پتھری ہے تو وہ بہت نرم ہو جائے گی۔ جیسے ہی نرم ہوگی تو آپ کوئی سی بھی پیشاب آور چیز استعمال کریں گے تو انشاءاللہ وہ پتھری فوراً خارج ہو جائے گی، اور روغن زیتون سے آپ کے دماغ کو بھی طاقت ملے گی، خشکی ختم ہو جائے گی، اور آپ اپنے آپ کو بہت اعلیٰ اور عمدہ انسان محسوس کریں گے۔ آج یہ ویڈیو میں نے جان بوجھ کے لمبی بنائی اور اس میں آپ کو پوری تفصیل بتائی کہ ہم جو ناشتہ نہیں کرتے اور ناقص غذاؤں سے ناشتہ کر کے گھر سے نکلتے ہیں تو یہ ہمارے لیے بہت نقصان ہے، اور اس کے نقصان کا ہمیں اندازہ نہیں ہے۔ اگر ہمیں اندازہ ہو جائے تو یہ جو پیسے ہم ڈاکٹروں کو اور انجیکشن پر اور بوتلوں پر لگ جاتے ہیں ہمارے، یہ بالکل نہیں لگیں گے۔ بیماری تو انشاءاللہ پہلے ہمارے قریب ہی نہیں آئے گی۔ اگر پھر بھی کوئی بیماری کا مسئلہ ہو تو میں نے ساری چیزیں آپ کو بتا دی ہیں کہ یہی بیماری مشہور ہے جو اکثر لوگوں کو ہوتی ہیں۔ انشاءاللہ جب یہ بیماریاں ہی نہیں ہوگی، صحت آپ کی کامل ہوگی، تو آپ انشاءاللہ اپنے آپ کو فٹ محسوس کریں گے۔ امید ہے آج کا یہ پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کریں، اور ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ آنے والی ہر قیمتی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔